अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 53। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये वीडियो आज आखिरी वीडियो है। इसके बाद जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो मैं ख़ुद भी यही अपने लिए सजेस्ट कर रही हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि बाकी तमाम मसरूफ़ियात छोड़ के अपने जाते जाते रमज़ान को अलविदा अच्छी तरह से कहें, ताक रातों में इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दें, दुनिया के कामों को छोड़ दें। ये तो चलते ही रहते हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होती। वह कहते हैं कि बंदा मुक जाता है पर कम नहीं मुकते। बिल्कुल रमज़ान ख़त्म होने वाला है और मैं भी चाहती हूँ कि आखिरी जो 3-4 रातें हैं और दिन हैं वो इबादत में गुजारे जाएं, बिल्कुल फ़ोन से दूर, सोशल मीडिया से दूर, हर चीज़ों को साइड पे रख के। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बताती चलूँ कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ कोई एपिसोड नहीं आएगी। उसके बाद ईद होगी इंशाल्लाह। ईद पे आप सब लोगों को पहले से बहुत बहुत मुबारक। ईद पे भी कोई एपिसोड नहीं आएगी और इंशाल्लाह ईद के बाद अब आप लोगों से मुलाकात होगी। आज है हफ्ता 8 मई और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी 17 मई को फिर। तो इसमें रमज़ान के आखिरी दिन भी गुजर जाएंगे, ईद भी गुजर जाएगी। तो अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हम अपने रमज़ान को भी अलविदा करेंगे और हम ईद भी अच्छी तरह से मनाएंगे और उसके बाद आप लोगों से होगी मुलाकात। ये अपडेट देना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मैं किसी भी कमेंट्स का या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँगी तो आप लोग पूछते रहेंगे तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि आप 10 दिनों के लिए गायब हो जाओ और बताओ नहीं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मग़फ़िरत का अशरा है, आखिरी ताक रातें हैं, इबादत की रातें हैं। इबादत तो खैर आप हर वक्त ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास रातें भी होती हैं। तहज्जुद पढ़ें, इबादत करें, दुआओं में याद रखें और जो इस दुनिया से चले गए उन लोगों के लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे फिर। तो जस्ट आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करनी थी कि फिर आप लोग गिला न करें कि कहाँ गायब होगी, क्योंकि बहुत से लोग इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूब पर हैं। खैर बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और जानते हैं कि आज क्या होने वाला है। हया सुलेमान आ चुकी है मिलने मेजर अहमद से। बास बातें इंसान गैर इरादी तौर पे कह देता है। जब उसने बताया कि उसने सिर्फ सब्र न कर सकने के बायस मुलाकात का बहाना बनाया था तो लम्हे भर को तो वो खुद भी हैरान रह गया था। इन पिछले चंद दिनों में देखे जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त मनाज़िर के बावजूद वो उस लड़की से बगैर किसी वजह के मिलना चाहता था, या फिर जो वजूहात उसके पास थी वो तो महज उसके करीब रहने का जवाज था और शायद हमार ठीक ही कहता था। लेकिन जो कुछ भी था वो जानता था कि वो दोनों दो बहुत ही मुख्तलिफ से लोग हैं और कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। और फिर उस मुलाकात में उसने उस लड़की से चंद एक सवालात पूछे जिन पे हस्ब आदत वो तप उठी। यहां तक कि जब वो उसे नसीहत करना चाह रहा था उसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया और ना ही उसकी बात में कोई दिलचस्पी ली। और फिर तब उसने वो सवाल किया जिससे वो शादी के बारे में उसकी तरजीहात जान सके, और वो जानता था कि वो फौरन इनकार कर देगी, लेकिन किस वजह की बिना पर ये शायद वो नहीं जानता था। और जब उसने वजह बताई तो लम्हे भर को तो वो खुद भी चौंक कर रह गया। वो जितने यकीन और इस्तेहकाक से मेरा शौहर कह रही थी वो फिर से अपने बारे में बेयकीन होने लगा। और फिर ना चाहते हुए भी उसने फुरकान मामू के वो अल्फाज दोहराए जो उन्होंने मम्मी, अब्बा और उसकी पाकिस्तान वापसी के बारे में कहे थे। और वो तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो यानी कि हया सुलेमान उसके अब्बा के बारे में कितना जानती है, लेकिन वो तो हस्बे आदत भड़क कर उठ गई थी। यानी कि जेहान सिकंदर जो उसके आने से पहले ये सोच कर बैठा हुआ था कि वो लगारी से शादी करना चाहती है और वही उसकी पसंद है, और वो जो ठोस सबूत ढूंढने के चक्कर में था हैरान रह गया जब उसने ये कहा कि वो मेरा शौहर है और उससे मेरा बचपन में निकाह हो चुका है और वही मेरा सब कुछ है। और फिर तब उसने अपने करीब रखे सुर्ख गुलाबों के बुके में
آج اسے واقعی سفید گلاب نہیں ملے تھے اور اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس میں ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا اور اس پہ لکھا کہ آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر ہی رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، لیکن اس نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا اور چلی گئی، اور وہ جیسے بہت ہی غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جیہان نے اس پہ بہت وقت لگایا تھا۔ گو کہ وہ بنیادی طور پر اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کی۔ وہ تو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا تھا، تو کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ کر رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ لیکن وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا اور اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس آ رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں، اور اس کے پیشے میں اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، بہت دن اور بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی منہ پہ آ آتی تھی۔ اور پھر تیسرے روز وہ رات میں پھر سے جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اس سے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان اور اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کرائیں، پھر عین وقت پہ پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا، اور اسے تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے۔ البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو، اور وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، اور آج پھر اس کی گفتگو میں صرف اس کے شوہر کا ہی تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، کیا اس لیے کہ وہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر اس لیے کہ وہ رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے، اور چبوترے پہ جانے سے پہلے اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں، لیکن اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون رکھ دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی تھی، یہ بات وہ جان گیا تھا، اور پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کرتی رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کرے، اور پھر جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے، اور پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کر کھڑا ہوا تھا، اور تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے۔ لیکن وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن تو واضح طور پر کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ دراصل یہ اس سین کی بات ہو رہی ہے جو کہ حیا سلیمان کی ٹریول جرنی میں ایک پوائنٹ پہ آیا تھا، جب وہ ترکی جانے سے پہلے کافی زیادہ پریشان تھی اور وہ باہر واک کر رہی تھی تو کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اور پھر سے وہاں پہ ڈولی آ گیا تھا، اور بیسیکلی وہ جو لڑکے پیچھے لگے تھے وہ خود ہی میجر احمد نے لگائے تھے کہ پہلے اسے مصیبت میں پھنسائے اور پھر اوپر سے ہیرو بن کے اسے اس سے بچا لے۔ اور پھر وہاں پہ جب وہ جانے لگی تھی تو ڈولی نے اسے بد دعا دی تھی کہ خدا کرے کہ تمہیں تمہارا شوہر نہ ملے، کچھ اسی طرح کا اس نے کہا تھا۔ اور پھر جب اس نے مڑ کر دیکھا تھا تو ڈولی وہاں پہ نہیں تھی، اور وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی یہ بات سن کر۔ تو یہ اس سین کی بات ہو رہی ہے۔
خیر جہان کا تو کام نہیں ہو سکا تھا اور اب مزید یہاں ٹھہرنا بھی بیکار تھا اور اب اسے واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی اور اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا، اور پھر سے وہ گیا حماد کے پاس اور حماد اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات تو کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں، اور اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی مؤثر طریقہ تو اپناتے، ان کے پیپر ورک میں کوئی مسئلہ کروا دیتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا پھر ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پہ جان سکو، لیکن شاید تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو عناد بھرا ہے نا، وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکساتا ہے۔ تم خود بھی کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژنز ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حماد جب بھی اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرتا تو وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، اور آج بھی وہ اپنی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور حماد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، اور وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، اور ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس بھی ضرور چیک کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی شاید، اور پھر وہ سوچنے لگا کہ شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ اور یہ اس سین کی بات ہو رہی ہے جس دن خدیجہ رانا کے ساتھ وہ ترکی ایمبیسی میں گئی تھی ویزا لگوانے، لیکن پھر اسے یاد آیا تھا کہ اس کا تو پاسپورٹ بھی بن کر نہیں آیا، اور وہ اس کے لیے پنڈی گئی تھی اور پھر وہ واپس وہاں آئی تھی، اور جب ان کا سب کچھ کلیئرنس ہو گئی تھی تو وہ دونوں شاپنگ کے لیے گئی تھیں۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جناح سپر میں ہی تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا لگتا ہے بہت ہی شوق ہے۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی اور وہ لوگ F10 جا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہتا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب ملاقات پہ راضی ہو گیا۔ اسی لیے اس نے پلان کیا کہ وہ بھی اسے شاپنگ مال میں جائے گا اور اسی جگہ پہ جہاں پہ حیا سلیمان ہوگی، اور یہ ایک اتفاقی ملاقات ہوگی تو وہ اسے اس کے چہرے سے ضرور پہچان جائے گی۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے، اور ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ مواقع ڈھونڈنے نہیں بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، اور وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر تو چونکتی، اور اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی، کیونکہ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں بلکہ احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی تو پہلے ہی عادی تھی، اور وہ بھی شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا اور کہا کہ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔
حماد وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے نا، اس میں جہاں پہ خالی چبوترا سا بنا ہے؟ ہاں جہان، لیکن پھر کوئی بک فیئر شاید لگا ہوا ہوگا، وہ تو خالی نہیں ہے ابھی۔ اچھا، تم اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا پھر جوتوں کی کیا کوئی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہوئی ہے؟ اور وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا، اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا تو اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں اور جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے۔ ہاں تو تم وہیں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی۔ اور وہ بہت ہی وثوق سے بولا تھا، اور وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا کہ کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا وہ۔ اور پھر اسے حماد کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ جیہان تم کنفیوزڈ ہو، اور پھر سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا۔ ابھی پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ بھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ ہی کر رہا تھا، اور حماد کا فون نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی، اور پھر اس نے کال بھی موصول کی، اور حماد تو ایک دم شروع ہی ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، اچھی بے عزتی کروائی ہے آج تم نے میری۔ اور جیہان سیدھا ہوا بیٹھا اس کے سخت غصے میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اسے کہنے لگا، ارے میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے نا مجھے پہچان لیا، ارے انہوں نے تو پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ نا گداگری کر رہا تھا۔ ارے لعنت ہے مجھ پہ، اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے کیسے پہچان لیا تمہیں؟ یہ دوسری بار تھی جب حیا کی حرکتوں کی وجہ سے وہ حیران رہ گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس کے منہ پہ اس نے سلش گرایا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی اسے جھٹکا لگا تھا کہ وہ کیسے اسے پہچان گئی۔ بھائی میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے نا، اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے نا، انہی سے انہوں نے پہچان لیا، اور میری فیملی کے سامنے نا اچھی خاصی میری بے عزتی کرتی ہے۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں سارے ہنگامے کے بعد بھلا کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر وہ شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی نا، وہ ہمیں جانتا تھا، بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن اور غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے نا کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ملنے سے پہلے میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی اور اس نے مجھے احمد سے ہی پکارا۔ یعنی کہ اب حیا کو یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ پنکی جو خواجہ سرا بنا سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے وہی میجر احمد تھا، اور جہان جو کہ چاہتا تھا کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، اس کا تو امپریشن 0 ہی ہو گیا۔ اور پھر جہان اسے کہنے لگا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جہان ایک منٹ دیکھ، مجھ سے بول لو خیر ہے، لیکن خود سے جھوٹ مت بولو یار۔ سچے دل سے تسلیم کر لو نا کہ تم کبھی ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ ارے تم تو اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں، اسی لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو یار۔ ایسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اور اس کی آخری بات پہ تو وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ ہمار ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کر دینی تھی۔ اس کے ترکی آنے سے پریشان تو تھا لیکن ناخوش نہیں تھا۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔ مگر نہیں، اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینے ہی نہیں تھا تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟
اور پھر وہ سوچنے لگا کہ شاید وہ خود بھی تو یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ جیہان کو اس کا اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا آج بھی یاد ہے۔ اور پھر وہ سوچنے لگا چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات بھی کلیئر کر لے گا۔ اور اب وہ مطمئن تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے حیات سلیمان سے، اور یہ پریزنٹ والا سین ہے جہاں پہ حیات سلیمان اپنے باپ کی جگہ آفس میں ان ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کیا دیکھ رہی تھی، آئیے جانتے ہیں۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یکٹک لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھ رہی تھی اور آنسو تو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بھی بج رہی تھی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس ایک شخص کو ہی دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا، بات کر رہا تھا۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا، کیونکہ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اسے جانتی تھی۔ لیکن آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جیہان کو بیوقدہ کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے لگا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی اور نہ ہی پہچانتی ہے۔ وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا وہ نہیں سمجھ سکی، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے تو اعصاب سن پڑتے گئے۔ پہلے تو اسے شوق لگا، پھر اسے غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے۔ اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی، اور پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسری کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی تو وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جیہان نے اس آدمی کا ذکر کیا بھی نہیں تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورانٹ آنر جیہان ہی عبد الرحمن پاشا تھا تو عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمن پاشا سے تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی، اور وہ جس کو اس نے جیہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے۔ کیا کسی نے کہا تھا کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو صرف ARP لکھا ہوا تھا۔ اس نے کافی سوچا لیکن اسے کوئی یاد نہیں آیا۔ اسے تو کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ ARP عبد الرحمن پاشا ہے۔ اس نے تو آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا۔ تب تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، ان کا اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا، جو عرصہ پہلے ادالار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا، تبھی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر حیا سوچنے لگی کہ پاشا بے یعنی مسٹر پاشا، اسی نام سے جیہان اسے ریسٹورانٹ میں پکار رہا تھا نا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی وہاں پہ پینٹری میں۔ تو کیا عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے؟ اب فون تو مسلسل بجے جا رہا تھا اور اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا اور ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، لیکن کوئی سنے تو نہ۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کہا، جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں۔ کیا میں
جی انہیں بھیج دیں، اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھ دیا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جیہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ تو کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو ڈبی میں واپس ڈال دی۔ اس نے سوچا کہ باقی کی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھ لے گی، اور ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی اور وقت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہو گیا، اور اس کے لبوں پہ ہمیشہ کی طرح استحصائیہ مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم ایم ڈی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے وہ بولا۔ آپ بتائیں کہ کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی، اور وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں، اف۔ اور پھر ولید کہنے لگا کہ کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں، اور وہ پتہ دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ آپ جانتی تو ہیں کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی، یعنی کہ ان کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، تو ایم ڈی کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ کمپنی لا پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن ہی آ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر بولنے لگا کہ کل تو آپ اس آفس سے باہر ہوں گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے آپ کو۔ ارے آپ جیسی عورتوں کی جگہ نا گھر میں ہوتی ہے یا پھر مدرسے میں، ادھر نہیں۔ اور وہ اب بھی لب بھینچوں سے دیکھتی رہی۔ ایسا کرے کہ آپ اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی جو پڑے گی۔ میں تو بس یہی بتانے آیا تھا ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں آپ، اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھ گیا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، کیا آپ سننا چاہیں گے؟ اور ولید کے چہرے کے تاثرات تو ناقابل فہم ہو گئے، اور اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی اور پوچھا، کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا مسٹر ولید۔ میں جانتی ہوں کہ اسٹریٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پر آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا اس کے مالکان سے آپ کے بہت ہی گہرے روابط ہیں، اور یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس تو ثبوت ہیں اس کے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ولید کے لب بھینچ گئے اور آئی برو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی میڈم۔ ہاں تو مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ دکھانا بھی نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنے ابا کو یہ سب کچھ بتانا ہے، اور ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اسی ہفتے وہ دوبارہ جوائن بھی کر لیں گے۔ آج جب گھر جا کر میں ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ اور ویسے بھی ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسا کچھ ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو، آپ جانتے ہی ہیں نا، وہ تو اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ اور ولید کا چہرہ تو سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے غرایا اور کہنے لگا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا، اور اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اور اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا. کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا. اور پھر اس نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا. اور پھر سے وہ جیہان کی اس ویڈیو کی طرف مڑ گئی اور انہیں سوچوں میں گم ہو گئی. سوچنے لگی کہ اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اسی حرکت نے اسے جیہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا. جب جیہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی. جیہان وہ ایک دم چونکی. یہ ویڈیو تو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی نا، اور یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں. تو وہ ابھی کہاں تھا؟ اور اسے پنکی کی وہ بات یاد آئی کہ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے سر جھٹکا. وہ جیہان کو ڈھونڈ لے گی اور اسے کہیں نہ کہیں تو ضرور مل جائے گا. اس نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسج آئے پڑے تھے. اس نے میسج کھولا تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں کو منگوا لیا تھا. اور پھر ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہے اور اسے گھر لے آئے گا. اماں بھی نا بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی. ضروری تھا کہ تایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے. اسے خواہ مخواہ کوفت ہوئی تھی. بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا تو کوئی جواب نہیں. اور پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا. وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی اور جیہان وہیں ہوگا. ہلو. اوہ دیٹس ہیلو. کیا ترکی میں ہیلو کو آلو کہتے ہیں؟ خیر، ایک اداس لیکن باریک سی آواز آئی تھی اور حیا تو خوش ہو گئی. اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا اور فوراً سے کہنے لگی، بہارے میں حیا بول رہی ہوں. اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اور وہ جیسے بہت ہی اداس سی لگ رہی تھی. میں گھر آ گئی تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو. ہاں سب چلے گئے ہیں، لیکن میں نہیں گئی. میں اکیلی رہ گئی ہوں. اور وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی، عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے. حیا، عبد الرحمن وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش آ چکی تھی. وہ صبح آیا تھا اور مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا. جا رہا ہے؟ لیکن کدھر؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے. مجھے تو نہیں پتا، لیکن اور وہ جیسے ذرا ٹھہری. اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا. کیا تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، مجھے تو. وہ حیران ہوئی، اس نے مجھے نہیں بتایا. آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی تھیں جن سے آنسو باہر آ رہے تھے. لیکن دیکھو، تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تو تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے. ہاں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے. تم میرے آنے تک وہیں رہو گی نا؟ اور وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا اور مجھے کچھ نہیں پتا، اور وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی. اور اس نے فون بند کر دیا.
और कितनी ही देर वो सर डेस्क पे रख कर आंखें बंद किए बैठी रही। उसका जहन सिर्फ एक ही बात पे था। जेहान ने उसे जाने से पहले नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, तो फिर उसने बहारे को ऐसा क्यों कहा? और ये वीडियो तो पुरानी है ना। और जैसा कि बहारे ने कहा है कि अब्दुर्रहमान ने कहा था कि वो हया को कुछ दिन पहले ये बात बता कर गया था कि वो कहाँ जा रहा है, तो कब बताया था जेहान ने उसे? वो यही सोचने लगी। और जब वो अपनी चीजें समेट कर उठी तो भी उसका जहन उलझा हुआ था। अब जेहान कहाँ गया है और क्या जान पाएगी हया कि कब जेहान सिकंदर ने उसे बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, और वाकई जेहान सिकंदर कहाँ जा चुका है, और वो जो आधी वीडियो भी रहती है उसमें क्या था। ये सब हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सिर्फ एक चीज रह गई है कि बहारे आयशा गुल के साथ अब्दुर्रहमान पाशा का क्या ताल्लुक था। सिर्फ एक चीज सॉल्व होने के लिए बाकी रह गई, और इस वक्त जेहान कहाँ है जानेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में। तो मिलेंगे आपसे फिर ईद के बाद। ईद मुबारक बहुत बहुत, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।